अजमाइन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आप सब भी दरूद शरीफ पढ़ लें और इल्म हासिल करने की दुआ पढ़ लें। मैं भी दोबारा पढ़ लेता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी सर। जी सर। ठीक है। सूरह मुल्क की तफसीर हम लोग पढ़ रहे हैं और इससे पहले के जो मज़ामीन थे उम्मीद है कि वो आपके जहन में होंगे। मैं मुख्तसरन 2 से 4 मिनट में उस पूरे मजमून का रिवीजन कर देता हूँ आपके सामने। सूरह मुल्क ये 29वें पारे की पहली सूरत है। यहाँ से सूरत स्टार्ट हो रही है और इसमें 30 आयतें हैं। इसके ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलतें भी बताई हैं और इस सूरत का नाम वाक़िया भी है और इस सूरत का नाम मुंजिया भी है। इस सूरत को सूरह वाक़िया या सूरह मुंजिया इस वजह से कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अज़ाब क़ब्र से बचाने वाली और अज़ाब क़ब्र से निजात देने वाली सूरत है। लिहाजा इसको जो ज़्यादा पढ़ते हैं तो उनके लिए ये फ़ायदा है और इसको अपने मामूल में रखना चाहिए। रात में ख़ास तौर से इसकी तिलावत ज़रूर करके सोना चाहिए। इसी तरह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि ये किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किताबुल्लाह में एक ऐसी सूरत है जिसकी आयतें तो जो सिर्फ 30 हैं, लेकिन क़यामत के रोज़ ये एक शख्स की सिफारिश करने करेगी यहाँ तक कि उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दे। और वो कौन सी सूरत है? वो सूरत यही है, सूरत तबारक यानी सूरह मुल्क। इस सूरत की फजीलत के ताल्लुक़ से है और इसमें जो पहली बात बतलाई गई सूरह पहली आयत, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपना तारुफ पेश किया था और अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली बात जो है बयान फरमाई तबारक, यानी तबारक लफ्ज़ बढ़ना है। या जब अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से बताया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला जैसे आमतौर से हम कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला बढ़ रहा है, कम था पहले बढ़ रहा है, ये मुराद नहीं होता। बरकत अल्लाह ताला के यहाँ नहीं होता है, बल्कि इससे मुराद ये होता है कि जब ये लफ्ज़ अल्लाह की शान में बोला जाता है तो इसका मतलब होता है बुलंद और बालातर, बुलंद और बालातर, अज़मत वाला अल्लाह, है ना। तबारक का मतलब अल्लाह के लिए जब बोला जाएगा तो इसका मतलब बुलंद और बालातर अल्लाह। और फिर इसी तरह से यद, यहाँ पे अल्लाह के लिए यद लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया पहली सूरत में, तो इस आयत में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे मुराद ये ना लिया जाए कि अल्लाह का हाथ पैर हम अपने ऊपर उसको तशबीह दें, बल्कि इससे मुराद अल्लाह ताला की कुदरत होता है। और जो भी ये लफ्ज़ इस तरह के आते हैं उन्हें हुरूफ़ मुतशाबिहात कहते हैं और इसकी हकीकत, इसकी कैफियत नहीं मालूम हो सकती है, बस इस पर ईमान लाना वाजिब होता है। जल्दी जल्दी मैं कुछ बातें बताते चला जा रहा हूँ। पहली आयत में 4 अल्लाह ताला के सिफ़ात का दावा था। अल्लाह ताला ने बताया, अव्वल ये कि अल्लाह ताला मौजूद है, दूसरा ये कि कमाल उसकी जो सिफ़ात है वो कमाल की है, वो बहुत बुलंद और बालातर है। तीसरे ये कि आसमान और ज़मीन पर उसी की हुकूमत है। चौथे ये कि हर एक चीज़ पर वो कादिर है, सिर्फ आसमान और ज़मीन नहीं बल्कि छोटी से छोटी चीज़ पर अल्लाह ताला की कुदरत है, उसी की हुकूमत है। अब दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन बताया कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और हयात की तख्लीक की वजह अल्लाह ने बताई कि अल्लाह ने इसलिए मौत और हयात को पैदा किया ताकि वो जाने कि तुम लोगों में कौन अहसन व अमला, यानी किसका अमल बेहतर है, बेहतर तरीके से कौन अल्लाह की बंदगी कर रहा है, कौन अल्लाह ताला के बारगाह में अच्छे आमाल का नजराना पेश कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ जो ख़ास तौर से है वो ये है कि मौत और हयात अहसन अमला, यानी अल्लाह ने जो अहसन अमला फरमाया है, इससे मुराद क्या है कि अमल जो है वो बिल्कुल क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए। अल्लाह के यहाँ क्वालिटी बेस्ड आमाल चाहिए, मतलब उसके अंदर क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा गट्ठर आप लेके अल्लाह की बारगाह में चले गए। क्वांटिटी भी है मकसूद, लेकिन वो क्वांटिटी विद क्वालिटी है ना। बगैर क्वालिटी के क्वांटिटी अल्लाह ताला के यहाँ बेसूद है, बेफ़ायदा है। यानी कि आमाल का मिक़दार हो और आमाल के अंदर क्वालिटी हो, है ना, अच्छा आमाल हो, रिया
دکھاوا اور اسی طرح سے اور ساری چیزوں سے جو روحانی بیماریاں ہیں جن سے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، ان ساری چیزوں سے ہمارا اعمال پاک ہو، خالص اللہ کے واسطے کیا گیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت پر وہ عمل کیا گیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ کیا گیا ہو، اور اس سے اللہ کی رضا چاہی جا رہی ہو۔ اس طرح کا عمل چھوٹا بھی ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا بن جاتا ہے۔ تو احسن عملہ سے کیا بتایا گیا کہ اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کوئی بہت بڑا بہت زیادہ عمل لے کے گٹھر کس کا بڑا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ کس کا عمل کتنا اچھا ہے، کتنا پیور ہے، کتنا خالص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہے نا۔ اسی طرح سے حسن عمل کے تعلق سے ایک صحابی نے جو کہ حضرت ابن عمر ہیں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جو آیت ہے ایکم احسن عملا، اور احسن عملہ تک پہنچے تو فرمایا کہ حسن عمل وہ ہے، یعنی وہ شخص جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ پرہیز کرنے والا، یعنی کہ جو صرف پرہیز کرنے والا نہیں بلکہ ایکسٹریم لیول ہو پرہیز کرنے کا، اور اللہ کی اطاعت میں بھی ہر وقت مستعد اور تیار ہو، یعنی کہ وہ صرف بچنے والا نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لپکنے والا، دوڑنے والا بھی ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ احسن عملہ کہلائے گا، ہے نا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا ہمارا جو عمل ہے، کیا ہماری جو زندگی ہے وہ احسن عملہ کے طریقے پر ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے تعلق سے بتایا اور دعوت دی کہ ذرا ادھر غور کیجئے اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آسمان کی تخلیق فرمایا، کس طرح بغیر ستون کے اس کو پیدا فرمایا، اور کیا کہ آسمان کے اس تخلیق میں، اس کاریگری میں کیا کوئی کمی یا کجی بھی کہیں کوئی دیکھ پا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں دیکھ پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں کہیں کوئی کمی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت دی، اور پھر اس کے بعد آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان دنیا، یعنی جو سب سے نیچے والا آسمان ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند، تاروں، ستاروں، سیاروں سے بھر دیا، اس کو سجا دیا ہے۔ جو ہم رات میں دیکھتے ہیں آسمان میں تو کیا ہوتا ہے، تارے ٹمٹماتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں اور سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور آسمان کیا ہی خوبصورت رہتا ہے۔ جب اندھیری رات ہو اور تھوڑا شہر کی چکا چوند سے آپ دور ہوں تو آپ کو یہ نظارہ خوب بہتر دکھے گا کہ کیا ہی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آسمان بنایا ہے، اور کیا ہی اس کو سجایا ہے چاند، تاروں اور ستاروں سے۔ اور پھر یہ بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ یہ جو آسمان دنیا سے مراد کیا ہے، آسمان دنیا سے مراد وہ یونیورس ہے جو ابھی پھیل رہی ہے، بگ بینگ ہوا، پھر اس کے بعد پوری کائنات کیا ہو رہی ہے، وہ پھیل رہی ہے، وہ پھیلتے بھی جا رہی ہے، ابھی پھیل رہی ہے، اور پھر اس کے اندر مختلف کہکشائیں ہیں، یہ بہت بہت بڑا ہے۔ اس میں ہماری جو زمین ہے اس کو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، ایک ریگستان میں ایک جو ذرہ ہوتا ہے ریت کا، آپ اسے اٹھائیں اور کہیں کہ یہ زمین اور پورا ریگستان ہے، تو اس طرح سے جو پہلا آسمان ہے یعنی آسمان دنیا ہے، اس میں ہماری زمین کی حیثیت اتنی ہے، اور اس زمین میں بھی ہماری حیثیت کتنی ہے؟ بتائیے، زمین کتنی بڑی ہے؟ ہم اپنے آپ کو ناپیں زمین کے کتنے حصے میں ہم کھڑے ہیں تو شاید بہت معمولی سا ہو۔ اسی طرح سے ہو جیسے پورے ریگستان میں ہم ایک جو ہے اپنے وجود کو تلاشیں زمین میں تو ایک ذرہ مل جائے گا، لیکن یہ بات غور کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو، صرف اس کو نہیں، یہ پوری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ساری چیزوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس واسطے پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ وہ انسانوں کی، ہماری اور آپ کی، ہم اور آپ اس کو اپنے کام میں لے سکیں، اور یہ سب ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں اپنا ایک کردار اور اپنا ایک رول نبھا رہے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ ہمیں آخرت کے لیے پیدا فرمایا، ان الدنیا خلقت لکم وان خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے۔ تو کیا ہی مکرم اور محترم اللہ نے ہمیں بنایا ہے، جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم پر یعنی بہترین، سب سے اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی زبردست کاریگری اگر دکھتی ہے تو وہ انسان کا وجود ہے۔ انسان کو خود اپنے اندر جھانکنا چاہیے، وہ اللہ کو پالے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا تھا؟ جو لاسٹ تفسیر کی کلاس ہوئی تھی اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ان لوگوں کے لیے کیا ہے، مطلب اتنی ساری نشانیاں ہیں غور کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو آپ پا لیجیے، غور نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے؟ آپ کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور بہت زبردست برا ٹھکانہ ہے وہ۔ اور وہ منظر کشی کی گئی کہ جب ان کو اس میں ڈالا جائے گا تو وہ کیا دیکھیں گے؟ دہاڑنا سنیں گے جہنم کا، کہ وہ کس طرح سے دہاڑ رہی ہے، ٹھاٹھے مار رہی ہوگی، اور ہم اس دماغ سے نہیں تصور کر سکتے کہ جہنم کتنی گرم ہے۔ اگر سورج کی گرمی کو ابھی ہم نہیں ناپ سکتے ہیں تو جہنم
सूरज से 1000 करोड़ों गुना शायद ज्यादा गर्म होगी, क्योंकि दुनिया की जो भी चीज है उसको हम तशबीह आखिरत की चीज से नहीं दे सकते। आखिरत का लेवल ही कुछ और है। जिस तरह से जन्नत के ताल्लुक से कहा गया कि जन्नत ऐसी है कि उसके ताल्लुक से किसी के दिल और दिमाग पर कोई गुमान भी नहीं हो सकता, यानी कोई सोच भी नहीं सकता है कि जन्नत कैसी है। आप जितने बेहतर सोच लीजिए, जितना अच्छा आप सोच सकते हो, लेकिन जन्नत जब आपने सोच लिया तो जन्नत उससे ऊपर की है। इसी तरह से जहन्नम के ताल्लुक से भी हमें सोचना चाहिए। और एक मंजर कशी ये की गई कि ऐसा लगेगा कि वो जहन्नम फट पड़ेगी, और फिर जब उन लोगों को डाला जाएगा जिन लोगों ने अल्लाह के साथ अल्लाह का इनकार किया, कुफ्र किया, उनसे डाला जाएगा। और जब उनसे पूछा जाएगा, जहन्नम का दारोगा पूछेगा कि तुमको कोई डराने वाला नहीं आया था क्या, कि तुमको पता नहीं चला? तो कहेंगे हाँ भाई, नहीं हमारे पास डराने वाला आया था बस, अब लेकिन हमने उसको झुठला दिया है और हमने उसके साथ तमाम तरह की बातें कही। तो फिर वो खुद कहेंगे कि काश कि हम थोड़ा सुन लेते, थोड़ा समझने की कोशिश करते, तो आज हम जो है जहन्नम में नहीं जाते। और अल्लाह ताला जो गुज़िश्ता आयतें गुजरी शुरुआत की, जो अभी हम लोगों ने जिक्र की, जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने दावत दे रहा है, अल्लाह तबारक व ताला दावत दे रहे हैं। किस चीज़ की दावत दे रहे हैं? अल्लाह तबारक व ताला दावत दे रहे हैं आसमान की तख्लीक में गौर करने की। वो क्यों दावत दे रहे हैं? वो इसीलिए कि ना अक़िलु हैं, जो लोग हर चीज़ में लॉजिक तलाशते हैं, उनको दावत दे रहे हैं, गौर कीजिए आसमान की तख्लीक में। अगर अल्लाह के आसमान की तख्लीक में आपको कोई कजी नहीं दिख रही है तो यकीनन वो अल्लाह ताला ने इसे बनाया है, और इस तरह अल्लाह ने उसे बनाया है। गौर करने की अल्लाह दावत दे रहा है। और फिर उनसे कहा जाएगा कि ऐसा है कि अब आप यहाँ से जाइए, आपने तो दुनिया में इनकार कर दिया, दुनिया में जहाँ करने की जगह थी आपने वहाँ कुछ किया नहीं, अब यहाँ पे पछताने से कोई फायदा नहीं, आपके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका है। और फिर उनको जहन्नम की तरफ दफा कर दिया जाएगा और उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो ये पिछली बातें थी, और आयत नंबर 12, 13, 14 दरमियान की हैं, उसको हम लोग स्किप करते हुए उसको इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इसके आगे का हम शुरू करते हैं आयत नंबर 15 से। आज की तफसीर हम शुरू करते हैं रुकू से। ये पिछली बातें सब रिवीजन हो गई, जो ये हम लोगों ने 5-7 मिनट में 10 मिनट में समझने की कोशिश की है। रिकॉल हो गया सबको? जी सर। अब आगे देखिए, जरा सा इत्मीनान के साथ अब पढ़ते हैं। आगे की आयत है, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। जिसका तर्जुमा है कि वही जिसने किया तुम्हारे आगे जमीन को पस्त, अब चलो फिरो उसके कंधों पर और खाओ कुछ उसकी दी हुई रोजी और उसकी तरफ ही जी उठना। अब यहां से थोड़ा मजमून चेंज हो रहा है, चूंकि रुकू के बाद मजमून, एक रुकू तक एक मजमून था, अब इधर मजमून चेंज हो रहा है सूरह मुल्क में। अब अल्लाह तबारक व ताला दोबारा से गौर व फिक्र की दावत दे रहे हैं और अपने इनामात को, अपने एहसानात को। जाहिर सी बात, अल्लाह के एहसानात तो बहुत हैं। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह के एहसानात को अगर कोई शुमार करना चाहे तो वो शुमार नहीं कर सकता। लेकिन चंद मोटी मोटी निशानियां हैं अल्लाह ताला की, जो इनामात, जो ज़ाहिरी तौर पर हर एक इंसान की रसाई उस तक है, हर एक इंसान अपने अक्ल के बुनियाद पर, अपनी समझ की बुनियाद पर उनमें गौर कर सकता है। जो इतनी मोटी मोटी और बड़े बड़े इनाम और निशानियां अल्लाह की, अल्लाह ताला ने उसकी तरफ गौर करने की दावत दी। क्या फरमाया? हुवल्लज़ी, वो है, जअल लकुमुल अर्ज़, तुम्हारे लिए जमीन जिसने बनाई, यानी वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बना दिया। क्या? ज़लूला, पस्त कर दिया, पस्त कर दिया। फमशू फी मनाकिबिहा, लिहाजा तुम उसके कंधों पर क्या हो जाओ? चलो, सवार हो जाओ। वकुलू मिर रिज़्क़िही, और उसके रिस्क को तलाशो। व इलैहि, खाओ, यानी अल्लाह ताला जो रिस्क दे रहा है उसको खाओ। व इलैहि नुशूर, और
اسی مٹی کی طرف، یعنی اسی کی طرف جی اٹھنا ہے، اسی کی طرف واپس ہونا ہے، اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہاں دیکھیے تین چیزیں ہیں زمین کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا اور زمین سے لگی ہوئی تین چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، ہے نا؟ ایک تو یہ کہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اچھی کر دی، ہم اس پہ چل پھر سکتے ہیں، مطلب ایسی نہیں بنائی کہ ہم اس پہ نہیں چل سکتے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور پھر رزق کے تعلق سے کہ زمین ہی سے ہمیں رزق بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور پھر دوبارہ جی ہوں گے تو پھر کیا ہے، اسی کی طرف لوٹیں گے، پھر دوبارہ یہیں سے زندہ بھی ہوں گے۔ ایک لفظ بھی اس میں آیا ہے، یہ دیکھیے یہاں پہ جو لفظ ہے ذلولہ، کون سا لفظ ہے؟ ذلولہ۔ اور دوسرا کون سا ہے؟ مناکبہا، یہ ہا تو ضمیر ہے، مناکب لفظ ہے نا، مناکب اور ذلول، مناکب اور ذلول، ہے نا؟ ان دونوں لفظ کا مطلب تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو مضمون یہاں تک واضح ہو جائے گا، یہاں تک کا مضمون واضح ہو جائے گا۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا، یہاں تک آپ سمجھ لیں گے کیا ہے۔ دیکھیے ایک لفظ ہے ذلول، ذلول کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو ذلول کے لفظی معنی یہ ہوتے ہیں کہ منقاد و مطیع، منقاد و مطیع یعنی فرما بردار۔ اس جانور کو ذلول کہا جاتا ہے جو سواری دینے میں شوخی نہ کرے۔ ذلولہ کس جانور کو کہا جاتا ہے؟ اس فرما بردار جانور کو کہا جاتا ہے جو سواری دینے میں، یعنی اپنے اوپر سوار کرنے میں وہ کیا کرے؟ دوڑ بھاگ نہ کرے، بھگائے نہ، اچھل کود نہ کرے، بلکہ اپنے مالک کو اپنے اوپر اچھے سے سوار ہو جانے تھے، اپنے مالک کا کیا ہو؟ وہ فرما بردار ہو، مطیع ہو۔ مطیع کا مطلب کیا ہو گیا؟ فرما بردار، فرما بردار۔ جیسے ہاتھی کتنا بڑا جانور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہاتھی جب بے دکتا ہے تو کسی کے کنٹرول میں رہتا ہے؟ نہیں نہیں رہتا ہے۔ ادھر جلدی خبر بھی میں پڑھا تھا کہ ایک ہاتھی تھا، وہ بدکا تو اس نے اپنے محاوت کو مار ڈالا اور اسی طرح سے اس نے کافی تباہی مچائی۔ تو ہاتھی جب بدکتا ہے تو کنٹرول میں نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح سے گھوڑے بھی ہوتے ہیں، گھوڑے بھی جب آپ کے کنٹرول میں ہے، کنٹرول میں ہے، لیکن جب وہ بالکل مطلب کہ بدک جاتے ہیں تو وہ بھی ان کنٹرول ہو جاتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ذلول اس گھوڑے کو کہا جائے گا جو گھوڑا ایک دم سیدھا ہو، نا، ایک دم سے سیدھا ہو، اور آپ گئے اس کے پاس، ایک دم سے آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ گردن جھکا لیا، آپ نے تھوڑا ہاتھ رکھا، وہ کیا ہوا؟ بیٹھ گیا۔ ہاں؟ جیسے اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ ہوتا ہے، اونٹ کے پاس جائیے، اونٹ آپ کا جو ہے وہ ایسا اونٹ ہو جس سے آپ کی دوستی ہو، تو اس کے گردن پہ ہاتھ اس طرح پھیریے تو وہ گردن جھکا لے گا، اور تھوڑا پھیریے تو وہ کیا ہوگا؟ بیٹھ جائے گا۔ وہ کیوں بیٹھ جائے گا؟ کہ اب آپ اس کے پیٹھ پر سوار ہو جائیے، ہے نا؟ تو یہ اس اونٹ کو ذلول کہیں گے، یعنی جو آپ کو بہت آسانی سے اور آپ کے اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ کو اپنی پیٹھ پر بیٹھا لے، اس جانور کو کیا کہیں گے؟ ذلول عربی میں کہتے ہیں، ذلول۔ سمجھ میں بات آئی؟ اچھا اچھا، اب یہ بتائیے دوسرا لفظ ہے مناکب، مناکبیہ ہے نا، اور اس کے کندھوں پر فمشوا فی مناکبیہ، اس کے کندھوں پر چلو۔ اچھا، مناکب کہتے ہیں مونڈے کو، کس کو کہتے ہیں؟ مونڈے، یعنی جو پچھلا پیر ہوتا ہے اس کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مونڈا جانور کا۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو رہا ہے کچھ؟ یا کوئی امیج آپ کو دکھلا دوں؟ سر دکھا دیجیے۔ کہاں سے امیج دکھایا جائے؟ رکیے سرچ کر دیتا ہوں۔
देखिए ऊंट दिख रहा है आपको? जी सर। अच्छा, तो देखिए ये क्या है, मनाकिब कहते हैं इस हिस्से को। मनाकिब किस हिस्से को कहते हैं? ये जो हिस्सा है ऊंट का, मूंढे वाला, ये क्या कहता कहा जाता है? मनाकिब। आदमी आमतौर से जब सवार होता है तो यहाँ पे सवार होता है। कजावा कहाँ रखा जाता है ऊंट के? इस शेप में रखा जाता है, और फिर यहाँ पे सवार होता है। और घोड़े में भी ऐसे ही सवार होता है, घोड़े में भी ऐसे ही सवार होता है। पीठ पे सवार होता है या फिर गर्दन पे सवार होता है। हाथी के कहाँ पे सवारी की जाती है? पीठ पे सवारी की जाती है या फिर गर्दन पे सवारी की जाती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो मूंढे का, मतलब तशबीह तो अल्लाह ने दी है जानवर की, लेकिन जो जगह बताई है वो मूंढा। यहाँ पे आमतौर से बैठा नहीं जाता है, लेकिन अगर कोई यहाँ पे भी सवारी कर रहा है इस हिस्से पर, यहाँ तो बैठा जाता है, कजावा रखा जाता है, यहाँ भी बैठा जाता है, लेकिन यहाँ कोई इस हिस्से पर सवारी कर रहा है, इसका मतलब ये कि वो जानवर निहायत ही मुती है। क्योंकि एक आम जानवर भी यहाँ जब बैठेंगे तो सड़क के गिर जाएंगे, या वो जानवर आपको थोड़ा जैसे उसको अनकंफर्टेबल लगेगा तो वो हिलेगा डुलेगा, आपको गिराने की कोशिश करेगा। एक मुती जानवर, जलूल जा। लेकिन अगर कोई जानवर यहाँ पे भी आपको बैठने दे रहा है तो इसका मतलब ये कि वो निहायत ही ज्यादा आपके लिए क्या है, आपके कमांड में है, और आपके लिए अल्लाह ताला ने उसको मुसख्खर कर दिया। समझ में बात आई? जी सर। मनाकिब समझ में आया सबको? जी सर। तो अल्लाह ताला ने जमीन के लिए जलूल और मुनाकिब की तशबीह जो दी है वो क्यों दी है? पढ़िए इसको यहाँ से यहाँ तक, कौन पढ़ेगा? यहाँ से पढ़िए। पढ़िए कोई। दिख नहीं रहा है? किसी भी जानवर का मूंढा सवारी की जगह नहीं होती, बल्कि उसकी कमर या गर्दन होती। जो जानवर सवार होने वाले के लिए अपने मूंढे भी पेश कर दे, वो बहुत ही मोती व मुनकाद और मुस्तखर हो सकता है। मुसख्खर, मुसख्खर मतलब बिल्कुल आपका बात मानने वाला। इसलिए फरमाया कि जमीन को तुम्हारे लिए हमने मुसख्खर व मुती बना दिया कि तुम उसके मूंढों पर चढ़ते फिरो। समझ में बात आई? यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन को ऐसा बनाया कि हम इस पर चल सकते हैं, हम इस पर फिर सकते हैं, रह सकते हैं, है ना? और इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी शायद ना समझ में आया हो तो अगली स्लाइड में हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया है। देखिए क्या है, जमीन की सतह अल्लाह ने कैसी बनाई है? जमीन की सतह अल्लाह ताला ने पानी की नहीं बनाई है या रुई की नहीं बनाई है कि आप इस पे खड़े हो तो कहां चले जाएंगे? इसके अंदर चले जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे ना। पानी में अगर कोई खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता है। रुई पे कोई खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता। अगर उस पे खड़े होंगे तो क्या होंगे आप? नीचे चले जाएंगे। और इसी तरह से अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन की सतह को इतना सख्त भी नहीं बनाया है लोहे की तरह या तांबे की तरह या किसी और मटेरियल की तरह कि आप उसमें कुछ खोद भी ना सकें, उसमें कुछ कर भी ना सकें। समझ में बात आ रही है? अल्लाह ताला ने जमीन को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अल्लाह ने जमीन को कैसा बनाया। पानी रुई नहीं बनाया कि आप उस पर ना टिक सकें, और ना इतना सख्त बना दिया कि आप उसको खोद ना सके, अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल ना कर सकें, बल्कि अल्लाह ने जमीन को कैसा बनाया है? खेती के काबिल बनाया है। कैसा बनाया है? खेती के काबिल। आप उसको जोत सकते हैं, उसके अंदर खोद के पानी निकाल सकते हैं, आप उसको खोद करके नहर चश्मे बना सकते हैं, आप जो है उसको खोद करके उसके अंदर बिल्डिंगों के बुनियाद रखते हैं और उस पर बहुत भारी भारी बिल्डिंगें बन जाती हैं। तो अल्लाह ताला की
یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ تم اس میں اپنا کام اور اپنے روزانہ کے کام کو کر سکتے ہو. سمجھ میں بات آئی؟ جی سر. ہاں یہ وہی ہے. هو الذی. قرآن لے کے بیٹھی ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ قرآن لے کے نہیں بیٹھتی ہیں؟ قرآن لے کے بیٹھا کیجئے. جو لوگ قرآن لے کے بیٹھ سکتے ہیں، عذر نہیں ہے، تو قرآن لے کے بیٹھا کریں، تب نہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی، ورنہ پھر ویسے تقریر کی طرح سے ہم لوگ سن کے پھر ختم ہو جائے گا. رسپانس بھی سارے لوگ نہیں کر رہے ہیں، سب کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. آسان کرے اور مطلب تیز چلا جائے یا زیادہ تشریح ہو رہی؟ سمجھ میں آ رہا ہے سب کو نا؟ جی جی آ رہا ہے. جی سر. نہیں اگر ہارڈ ہو رہا ہے تو بتائیے، تو پھر جو مطلب اس کے تعلق سے پھر دیکھتے ہیں. میں جہاں تک ہو سکتا ہے تھوڑا آسان کر کے اس لیول پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اللہ نے زمین کو کیسا بنا دیا ہے؟ اللہ نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ایسا ہارڈ نہیں بنایا ہے لوہے وغیرہ کا کہ ہم اس کو کچھ کھود بھی نہ سکیں، اور نہ ہی اتنا وہ بنایا ہے کہ ہم اس پہ کھڑے نہ ہو سکیں. سمجھ میں بات آئی؟ اب جلدی سے یہ عبارت پڑھ لیجئے. کون پڑھے گا؟ جلدی سے پڑھیے، ابھی آگے بھی چلنا ہے. کوئی پڑھے. زمین کو حق تعالیٰ نے ایک ایسا قوام بخشا ہے، نہ تو پانی کی طرح سیال اور بہنے والا ہے، سیال نہ سیال اور بہنے والا ہے، نہ روئی اور کیچڑ کیچڑ کی طرح دینے والا، دبنے والا. دبنے والا. کیونکہ زمین ایسی ہوتی تو اس پر کسی انسان کا رہنا ٹھہرنا ناممکن ہوتا. اسی طرح زمین کو لوہے ہے، پھر پتھر کی طرح سخت بھی نہیں بنایا. اگر ایسا ہوتا تو اس میں درخت اور کھیتی نہ بوئی جا سکتی، اس میں نہ کھودی جا سکتی، اس کو کھود کر اونچی عمارتوں کی بنیاد نہ رکھی جا سکتی. اس قوام کے ساتھ اس کو ایسا سکون بخشا کہ اس پر عمارتیں ٹھہر سکیں، اس سکیں، پہ عمارتیں ٹھہر سکیں، چلنے پھرنے والوں کو لغزش نہ ہو، ہے نا؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ہم بھی اس پہ چل سکتے ہیں، بلڈنگیں بھی بن سکتی ہیں، نہریں بھی کھود سکتے ہیں، اس سے غلہ بھی اگا سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، زمین پہ ہمیں کمانڈ دے دیا. اور اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ چاہتا تو کسی چیز کی زمین کو بنا دیتا، لوہے کی بنا دیتا. تو ہم کیا اس میں کچھ کر پاتے؟ نہیں کر پاتے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتی ہے کہ نہیں یہ چیز؟ اگر ہم زمین پہ ہی غور کر لیں تو بالکل دیتی ہے. اب ذرا سا آگے دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا. کلوا من رزقہ و الیہ النشور. کلوا من رزقہ، آیت نمبر 16 میں ہی، کلوا من رزقہ و الیہ النشور، آیت نمبر 15. کلوا من رزقہ و الیہ النشور، ہے نا؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ بات پتہ چلی، کلوا من رزقہ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسا نہیں بنایا کہ آپ اس سے بالکل فائدہ نہ حاصل کیجیے اور سب کچھ تیاگ کر کے، سب کچھ چھوڑ کر کے آپ چلے جائیے دنیا چھوڑ کر کے، مطلب کسی پہاڑ یا کسی کھو میں یا پھر کسی درخت کے جڑ میں جا کر کے آپ بیٹھ جائیے. دنیا اس لیے نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے کیا بنایا؟ دنیا کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے بنایا. دنیا میں اپنا رزق تلاشیے، تجارت کیجیے، تجارت کے لیے آپ اس زمین سے اس زمین جائیے، اس جگہ سے اس جگہ جائیے، اور اسی طرح سے اور بھی چیزیں جو دنیا سے فائدہ اٹھانے والی ہیں رزق میں، وہ سب چیزیں اپنے اندر شامل ہیں. لہٰذا اللہ نے کیا کہا؟ زمین کو تو ہم نے آپ کے لیے مسخر کر دیا، آپ اس سے خوب مطلب وہ آپ کی بات مانے گی، وہ آپ اس پہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، آپ اس میں سب چیزیں کر سکتے ہیں. ہم نے اس کو بالکل روئی کی طرح نہیں بنایا کہ آپ کھڑے نہ ہو سکیں، اور نہ ہی اس کو لوہے کے بنا دیا کہ آپ اس پہ کچھ نہ کر سکیں، بلکہ ایسا بنایا کہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے. اور پھر کہا بھی کلوا من رزقہ کہ فائدہ حاصل کیجیے، ہے نا؟ اس کی تجارت کیجیے، جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں کیجیے، ہے نا؟ دنیا سے فائدہ حاصل کیجیے. لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری بات کیا فرمائی؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. کیا فرمائی؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. کیا کیجیے؟ دنیا کو فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ موت کو یاد کیجیے، موت کو بھی یاد رکھیے، ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ آپ موت کو بالکل کیا کریں،
بھول جائیں، موت کو بھول جائیں. یہ دیکھیے قبر ہے نا، اس کا ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اس کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ہیں، کل نہیں رہیں گے. بہت سارے ہمارے اپنے تھے جو مطلب کہ ایک مقام رکھتے تھے ہماری زندگی میں، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اسی طرح سے ہم بھی جائیں گے ایک دن، اور دنیا میں جانے کتنے کروڑوں خربوں لوگ اب تک پیدا ہوئے اور دنیا میں کوئی باقی نہیں ہے. سب کو اس منزل میں جانا ہے. لہذا دنیا سے فائدہ تو آپ اٹھائیے، لیکن اس دنیا سے فائدہ اٹھانے میں آپ دنیا میں بہ مت جائیے، دنیا میں ہی ایک دم رہ مت جائیے، بلکہ کیا کیجیے، اپنی موت کو بھی یاد رکھیے، ہے نا. اپنی موت کو بھی یاد رکھیے، اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھیے. جب انسان موت کو یاد رکھے گا تو پھر کیا ہے، اس کی دنیا خود بخود اچھی ہو جائے گی. جو انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے تو اس کی دنیا کیا ہوتی ہے، اس کی دنیا خود بخود اچھی ہو جاتی ہے. دنیا مطلب پھر اس کی جو ہے، کیونکہ وہ جو بھی دنیا میں کام کرے گا وہ دیکھے گا کہ یہ کام میں کر رہا ہوں تو آخرت میں اس کا جب مجھے جواب دینا پڑے گا تو پھر کیا میں اس کا جواب دے پاؤں گا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ میرے لیے جائز کیا ہے؟ کیا یہ میرے لیے حلال ہے؟ جب وہ دیکھے گا کہ نہیں یہ میرے لیے حلال ہے تو اس کو لے لے گا، جائز ہے اس کو لے لے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا. لیکن جب وہ دیکھے گا کہ یہ جو کام کر رہا ہوں، یہ جو عمل کر رہا ہوں، یہ جو سامان ہے، یہ کیا ہے، میرے لیے حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، تو جب موت کسی کے سامنے رہے گی کہ ہاں یار مر کے جانا ہے، وہاں پہ حساب کتاب دینا ہے، تو انسان کیا ہوگا، اس سے اپنے آپ کو روک لے گا، انسان رک جائے گا. تو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، بیلنس بنایا اللہ نے. ایک طرف تو یہ بتایا کہ دنیا کو آپ کے لیے ہم نے دے دیا، آپ جو چاہیں کیجئے اس میں، دنیا کو اس لائق بھی میں نے بنا دیا ہے. دیکھیے دنیا کو، زمین کو اس لائق بھی ہم نے بنا دیا. دیکھیے آج کل کیا کیا ہو رہا ہے، زمین سے کیا کیا نکلتا ہے. زمین سے ہر چیز جو دنیا میں ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے، زمین سے ملتی ہے. لوہا ہے، تانبا ہے، پیٹرول ہے، مٹی کا تیل ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، ہے نا. جو ہماری خوراک ہے، جو نباتات ہیں یعنی جو پیڑ پودے ہیں، یہ سب چیز ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے، زمین سے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طرح بنا دیا ہے. لیکن زمین سے فائدہ اٹھانے کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کلوا من رزقی، لیکن اس کے ساتھ بیلنس اللہ نے بنایا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک دم بالکل اس میں ایک دم کھو جائیں کہ دنیا ہی دنیا سب کچھ، اب کہیں جانا نہیں ہے. نہیں، بلکہ موت کو یاد رکھیے، بیلنس بنا کے رکھیے اپنی زندگی میں نا. سمجھ بات آئی اتنی سب کو؟ جی سر. آگے بڑھا جائے. جی سر. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَقْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم نڈر ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے، اس سے کہ دھسا دے تم کو زمین میں، پھر تبھی وہ لرزنے لگے. اب اس آیت میں گزشتہ آیت سے کیا ربط ہو سکتا ہے؟ اب اچانک آسمان سے مطلب جو ہے عذاب کی بات آنے لگی ہے نا، مطلب کہ زمین سے عذاب کی، اس دنیا میں عذاب کی بات آنے لگی. ابھی کلوا من رزق ہی کہا گیا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا، گزشتہ آیت میں تو اس بات سے ڈرایا گیا تھا کہ آخر کار قیامت میں اللہ کی طرف لوٹنا ہے نا. کلوا من رزق ہی ایک طرف کہا گیا، ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ دنیا میں، دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، پھر کہہ رہے ہیں کہ فائدہ لیکن اٹھاؤ، لیکن اس قدر نہ اٹھاؤ کہ تم بالکل حق تلفی کرنے لگو، ظلم اور زیادتی کرنے لگو، دنیا کے ہی ہو کے رہ جاؤ. نہیں، بلکہ آخرت کو یاد رکھو. اور پھر اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ سے اس بات کو یاد دلایا آخرت کی طرف. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اب ایسا مت سمجھو کہ صرف آخرت میں ہی تمہارے لیے ہوگا، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تم ظلم اور زیادتی کرو گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی زیادہ خلاف ورزی کرو گے، لوگوں کے حقوق کو مارو گے، ظلم کرو گے، اللہ کی روگردانی کرو گے، فتنہ فساد پھیلاؤ گے اس کے دنیا میں، جیسا کہ آج کل ملکی پیمانے پر ہو رہا ہے، انفرادی پیمانے پر نہیں، ملکی پیمانے پر ہو رہا ہے. بڑی بڑی دیش اس طرح سے کر رہے ہیں، تو انہیں یہ نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب صرف آخرت میں نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی ان پر عذاب آ سکتا ہے نا. صرف آخرت سے مت ڈریے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، بلکہ کیا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ پر عذاب لا سکتا ہے نا. کیسے عذاب لا سکتا ہے؟ کہ زمین پھاڑ دے، آپ اس میں دھس جائیں. یعنی یہ کہ جو زمین اللہ نے اس قدر مستحکم بنایا کہ وہ زمین بالکل اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے، اور پھر وہ اپنی جگہ گھومتے گھومتے سورج کا بھی چکر لگا رہی ہے، اور آپ اس پہ زندہ ہیں، صحیح سلامت ہیں، کھا پی رہے ہیں. آپ ہونا کیا چاہیے، اگر کسی فٹ بال کو آپ گھمائیے تیزی سے اور اس پر کوئی چیز آپ رکھ دیجئے تو وہ چیز کیا ہے،
اس پہ ٹھہر پائے گی؟ نہیں ٹھہر پائے گی. لیکن زمین کو اللہ نے ایسا بنایا، اس کے اندر گریوٹی رکھی کہ ہم اس پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایسا مت سمجھیے کہ جو اللہ آپ کے وجود کو اس زمین پر باقی رکھ رہا ہے اور زندہ اور صحیح سلامت رکھ رہا ہے، وہ آپ کو وہ اس پر بھی قادر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہ اس زمین کو پھاڑ دے. یہ جو زمین آپ کی زندگی والی ہے، یہی زمین آپ کے لیے کیا ہو جائے؟ موت کا سبب بن جائے اور آپ اس میں سما جائیں. ان یخسف بکم الارض، اسی میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کر دے؟ دھنسا دے. ڈرنا چاہیے. لہذا اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے. دیکھیے کیا ہے یہ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب بھیج سکتا ہے. وہ زمین ایک وہ زمین تھی جو ہم نے دیکھا کہ لہلہا رہی ہے، کھیتی ہے، سب کچھ نارمل ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھاڑ دیا. یہاں دیکھیے لوگ عمارتیں زمین دوز ہو گئیں. اور یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے سامنے ہوتی رہتی ہیں. ابھی حال ہی میں ایک زلزلہ آیا جس کا اثر یہاں شاید بہت کم تھا، جس کی وجہ سے کوئی جان اور مال کا نقصان نہیں ہوا، لیکن پھر بھی لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے. ہوا نا ایسا؟ وہ زلزلہ آیا اور لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے، ڈر گئے. تو اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے کہ جو زلزلہ جس کا سینٹر کہیں دور دوسرے ملک میں تھا، اس کا سینٹر یہاں پہ آپ کے زمین کے، آپ کے گھر کے نیچے اللہ تعالیٰ کر دے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل اللہ تعالیٰ قادر ہے. وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ اس کے زد میں نہیں آئے، دور رہے. لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بہت سیف ہیں اور آرام سے رہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے. نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو آپ کے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہلاک کر دے، بلکہ آپ کا گھر تباہ نیست اور نابود کر دے. ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آئی؟ جی. اب دیکھیے آگے اگلی آیت میں کیا ہے. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. اس آیت میں اللہ نے ڈروایا کہ بالکل دنیا میں تم کھو گئے اور اللہ کا انکار کر رہے ہو. اتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے بتا رہا ہے، زمین کی، آسمان کی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے وجود کو اور اس کی تخلیق کو اور اس کی قدرت کو تم نہیں مان رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود نہیں تسلیم کر رہے ہو. کیا تم اتنے نڈر ہو گئے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ تمہیں چاہے تو اسی زمین میں نہ گاڑ دے، اسی زمین میں نہ دھنسا دے جس زمین پر تم آرام سے چل رہے ہو؟ اب اس آیت میں اللہ نے فرمایا، یا اتنے نڈر ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے اس سے؟ کیا وہ اس بات پر نہیں ہے کہ تم کو چاہے تو برسا دے پانی کی جگہ پتھروں کو آسمان سے؟ اللہ چاہے تو آسمان سے جو پانی کا نظام ہے، اللہ چاہے تو اس کو پتھر کی شکل دے دے. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تم دیکھ لو گے کہ ڈرنا کیسا ہوتا ہے، فوراً تمہیں سمجھ میں بات آ جائے گی، ہے نا؟ اچھا یہاں دیکھیے ایک نقطے کی بات ہے، کیا ہے؟ اچھا ایسا ہوگا تو انسان ڈرے گا. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ تم ڈر کیا ہوتا ہے، میرا ڈرانا کیا تھا. آدمی ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟ جی سر ڈرے گا. اب ذرا سا نیچے والی بات پڑھیے، وضاحت جو اس سے جڑی ہوئی ہے کیا ہے. تم اس سے بے خوف ہو کہ آسمان والا تم پر آسمان سے پتھر برسا دے. اس وقت تمہیں اس ڈرانے کا انجام معلوم ہوگا کہ اس وقت معلوم ہونا بے سود ہوگا. آج جب کہ تم صحیح سالم محفوظ و مامون ہو اس کی فکر کرو. ہاں مطلب یہ کہ ابھی آپ صحیح سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ کی زمین پر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اطمینان سے ہیں. کل حالات کیا ہو جائیں، کل زمین یہ کس طرح سے حرکت کر دے، کل کیا ہو جائے، کل اللہ کی طرف سے کون سا عذاب آ جائے. اور کبھی یہ نہیں گمان کرنا چاہیے کہ ہم نیک ہیں تو ہمارے اوپر نہیں آئے گا، ہے نا؟ بلکہ وہ حدیث ہے جس میں کہ قیامت کے قریب ایک لشکر نکلے گا جو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو زمین میں دھسا دیں گے. تو پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اس میں نیک لوگ بھی نہیں ہوں گے؟ مطلب سب زمین میں دھس جائیں گے لشکر کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ ہاں ہوں گے، لیکن آخرت میں ان کے نیکی کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، دنیا میں سب کے ساتھ ان کا معاملہ ہو گیا. لہذا ہم ایمان والے ہیں اور ہمیں آج موقع ملا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر دنیا میں اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم اس سے بچے رہیں گے. نہیں. اللہ تعالیٰ کا جب زمین ہلے گی تو سب کے مکان گریں گے.
اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور یہ جو موقع ہمارے پاس ہے صحیح سلامت ہے, ساری چیزیں اپنے معمول کے مطابق ہیں, تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور رغبت کرنی چاہیے نیکیوں کی طرف اور آخرت کی طرف, اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں اب دیکھیے یہاں سے کون سی بات چل رہی ہے. اب یہاں تک ایک بات چلی, اب آگے فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, اور جھٹلا چکے ہیں جو لوگ ان سے پہلے, پھر کیسا ہوا میرا انکار, یعنی اللہ کا انکار کرنا, اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں نے جو انکار کیا جو قومیں پہلے تھیں جن لوگوں نے ایسی حرکت کی, قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, بہت گنی انگلیوں پہ آپ کو قرآن بتاتے چلا جائے گا ان واقعات کو. ان لوگوں کا حشر کیا ہوا جو لوگ اللہ کو جھٹلائے, ان کو دیکھیے, آپ غور کیجئے, دیکھیے کیا یہ بات یہاں لکھی ہوئی ہے. پچھلی ان قوموں کے واقعات کی طرف اشارہ کیا جن پر دنیا میں عذاب الہی نازل ہوا. مطلب یہ ہے کہ ان کے حال سے عبرت حاصل کرو. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ جی. عبرت حاصل کیجئے. اب دیکھیے ایک بہت, پھر اللہ تعالیٰ اپنی ایک کاریگری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اپنی ایک کاریگری کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں. اور وہ کاریگری کی طرف اشارہ کس چیز کے ذریعے, کون سی نعمت, کس طرف اللہ اشارہ کروانا چاہ رہے ہیں. ابھی آسمان کے تعلق سے ہوا, پھر زمین کے تعلق سے ہوا. اب اللہ تعالیٰ ایک بہت موٹی سی بات دکھا رہے ہیں, پرندے. کس کو دکھا رہے ہیں, کس طرف ہمیں ہماری توجہ مبذول اللہ کرا رہے ہیں, پرندوں کی طرف. کیا فرما رہے ہیں, اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. اور کیا نہیں دیکھتے کیا نہیں دیکھتے ہو اڑتے جانوروں کو, یعنی اڑتے پرندوں کو جو اپنے پر کھولے ہوئے ہیں اور جھپکتے ہوئے ان کو کوئی نہیں تھام رہا ہے سوائے رحمان کے. اور اللہ کی نگاہ میں کیا ہے, ہر ایک چیز ہے, ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, ہر ایک چیز سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک دعوت دے رہے ہیں. دعوت کیا دے رہے ہیں, دعوت یہ دے رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے بہت زیادہ آپ کو سائنس اور وہ سب پڑھنے کی نہیں ضرورت ہے. آپ زمین کی یہ جو موٹی موٹی مثالیں دی گئی ہیں, ایک عام انسان بھی ان کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے, کتنا بھی وہ نہ سمجھ ہو, اگر اس کی عقل ہے سلامت تو وہ سمجھتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اب بتایا, کیا بتایا, کہ اب پرندوں کو دیکھو, موٹی موٹی نشانیاں ہر جگہ دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں تو یہ نشانیاں آپ کو دکھ جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ کی نشانی چہار دو عالم پھیلی ہوئی ہیں. اب پرندوں کو دیکھ لیجئے, کیا کہہ رہا ہے, فوقہم صافات, وہ اپنے پروں کو کھول رہے ہیں, وہ اڑ رہے ہیں آسمانوں میں, پروں کو جھپکا رہے ہیں. وہ کیسے ہوا میں اڑ رہے ہیں, ما یمسکہن الا الرحمن, وہ اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن ان کو کون کروا رہا ہے, اللہ کروا رہا ہے. یہ صفت ان کے اندر کس نے پیدا کی اڑنے کی, اللہ نے پیدا کی. انہ بکل شیء بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے, ہر ایک چیز اللہ کی نگاہ میں ہے نا. سمجھ میں بات آ رہی ہے. اب ذرا سا آئیے پرندوں کے تعلق سے کچھ بات کرتے ہیں. پرندوں کی تخلیق پر غور کرنا چاہیے. پرندوں کی تخلیق پر کیا کیجئے, غور کیجئے. پرندوں کی تخلیق پر غور کیجئے. حق تعالیٰ نے اس بظاہر بے عقل و شعور جانوروں کو یہ سلیقہ سکھا دیا ہے کہ وہ اپنے پروں کو پھیلانے اور سمیٹنے کے ذریعے ہوا کو مسخر کر لیتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہوا میں یہ صلاحیت پیدا کرنا, پرندوں کے پروں کو اس وضع پر یعنی اس طرح سے ڈیزائن کرنا, پھر ان کو اپنے پروں کے ذریعے ہوا پر کنٹرول کا سلیقہ دینا. یعنی ایک تو پنکھ اللہ نے ایسا ڈیزائن کیا, اور پھر اس پنکھ کو یوز کیسے کرنا ہے, کیسے آپ ہوا میں اڑ سکتے ہیں, کیسے ہوا میں ٹک سکتے ہیں, کیسے ہوا میں پیترے بازی کر سکتے ہیں. پرندوں کو دیکھیے, باز کو دیکھیے, کیسے وہ ایک دم اوپر اڑتا ہے, ایک نشانہ دیکھتا ہے, ایک دم لینڈ کرتا ہے زمین پہ. دیکھیے کبھی آپ جو ہے کبوتر کو جو اڑتا ہے یا پھر اچانک ادھر راستہ بدلتا ہے. دیکھیے کبھی آپ کسی کوئل کو, دیکھیے کبھی آپ کسی کوے کو, تو آپ کو دکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری, کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو دماغ دیا کہ وہ ہوا میں اڑنے کا طریقہ وہ آلریڈی جان رہے ہیں. اور یہ سب کس کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ سب حق تعالیٰ ہی کی قدرت کاملہ سے ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے.
اچھا دیکھیے ذرا سا یہاں پہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ پرندوں پہ بھی غور کیجیے، حالانکہ صحیح بات ہے، پرندوں پہ غور کیجیے تو کیا دکھے گا؟ ہاں؟ جو انسان ہوا میں اڑنے کے لیے اتنی محنت کیا تب جا کر کے وہ آج کامیاب ہوا، اور وہ بھی اپنے جسم پہ نہیں، اب مشینوں کے ذریعے سے، تو اور اتنی دماغ لگانے کے بعد، حالانکہ انسان کا دماغ کتنا لیول کا اللہ نے بنایا ہے بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، صرف انسان ہی اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہے جو کر کے سیکھتا ہے۔ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈیزائن کیا ان کے دماغ کو کہ وہ یہ سب چیزیں خود بخود جان رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہوا میں کتنا کنٹرول کس طرح رکھنا ہے، کتنا پر ماریں گے تو کتنے اوپر جائیں گے، کس طرح سے ہمیں دائیں مڑنا ہے تو کیا کرنا ہوگا، بائیں مڑنا ہے تو کیا کرنا ہوگا، اچانک نیچے آنا ہے تو کیا کرنا ہوگا، درخت پہ بیٹھنا ہے تو کیا کرنا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ان کو نہ سکھلائی جائے تو کیا ظاہراً میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کو آپ اتنا دماغدار پاتی ہیں کہ وہ یہ کام کر سکیں؟ نہیں۔ بھائی پرندوں کو کیا دماغ ہے؟ یا اسی طرح سے مچھلیوں کو لے لیجئے، کیسے انہیں پتا ہے کہ کیسے پانی میں تیرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اسی طرح سے سارے جانوروں کو لے لیجئے کہ ان کو جینے کا سلیقہ کون سکھا رہا ہے، اور پرندوں کو خاص طور سے کیونکہ یہ تھوڑا الگ ٹائپ کے جانور ہیں، ہوا میں اڑنے والے ہیں، ہے نا؟ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس کو جب میں یہ آیت پڑھ رہا تھا تو تھوڑا میں سوچا کہ کچھ اور بھی جاننا چاہیے جو تفسیر میں نہیں ملا، ظاہر سی بات تفسیر میں بہت ساری باتیں رہتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا کچھ آرٹیکل ادھر ادھر سے لیا جائے۔ تو ایک ہندی کا آرٹیکل مجھے ملا، ہندی کا، کس زبان میں ملا؟ ہندی میں ملا، تو میں نے اس کو پورا کاپی اور پیسٹ کر دیا اپنی سلائیڈ میں، اور اس میں بتایا گیا تھا سائنٹیفک طریقے سے، حالانکہ وہ بتانا وہ سائنٹیفک لحاظ سے تھا، لیکن حقیقت ہے، فیکٹ بات اس میں بتائی گئی ہے، لیکن ہمیں اس ہندی کے آرٹیکل کو پڑھنا ہے اس آیت کے پس منظر میں، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پرندوں کو نہیں دیکھ رہے ہو کیسے وہ پر مار رہے ہیں اور کیسے وہ آسمان میں اڑ رہے ہیں، ان کو رحمان یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان کو آسمان میں اڑا رہا ہے، ان کے اندر یہ صفت اور ان کی ڈیزائننگ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ہمیں اس آیت کے پس منظر میں اس سائنٹیفک ریسرچ کو پڑھنا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو آپ لوگوں میں سے کوئی پڑھ سکتا ہے اسے؟